वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हम एक ऐसे अलमिये पर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से हमारे घरों, हमारे स्कूल और हमारे ज़मीरों को खोखला कर रहा है। वो है बच्चों की खुदकुशियाँ। सवाल ये है कि क्या इसका सारा बोझ तालीमी इदारों या असातिज़ा पर डाल देना दुरुस्त है? असातिज़ा यकीनन बच्चों की शख्सियत साजी में एक मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। सख्त रवैया, बेजा दबाव और तज़हीक किसी नाजुक जहन को तोड़ सकती है, लेकिन तस्वीर का ये रुख एक रुख है। दूसरा रुख वो सोशल मीडिया है जो बच्चों को मुसलसल मवाज़नों, तनकीद और तन्हाई की तरफ धकेल रहा है। वो वालिदैन जो वक्त ना दे सके, वो मुआशरा जो सिर्फ नंबरों को कामयाबी समझे, और वो निज़ाम जो ज़हनी सेहत को सानवी समझता है। ये सब इस अलमिये के शरीक हैं। लिहाजा मसला इल्ज़ाम का नहीं, ज़िम्मेदारी कबूल करने का है। अगर हमने आज बच्चों को सुनना, समझना और सहारा देना ना सीखा तो कल ये खामोश चीखें हम सबका ताक़ुब करेंगी। तो आज हम इसी अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थोड़े से नफ्सियात के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों की ख़ास तौर पर। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक हूँ मुनीबा। डॉक्टर बिस्मा, ये जो ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ में मामला पेश आया, स्टूडेंट्स ने जो ख़ुदकुशियाँ की, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये इतना इंटेंस होता जा रहा है। एक तो स्टूडेंट्स के अंदर एक वो खौफ और बाकी चीज़ें बढ़ती जाती है। दूसरा, जो हम जैसे लोग हैं जो उस स्टेज से गुजर के आए हैं, फिर वालिदैन के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ता होगा? ये क्या सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है नौजवानों के ऊपर, जिसकी वजह से इस हद तक वो चले जाते हैं कि वो सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं, उनको वो थिंकिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल मुनीबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन द शो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इज़ द टॉक ऑफ द टाउन नाउअडेज, बिकॉज हम वाकई देख रहे हैं कि माशरे में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ये रेशो जो है सुसाइड की या सुसाइडल आइडिएशन की, स्पेसिफिकली इन स्टूडेंट पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान ही इस सारी प्रॉब्लम का शिकार है, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ काफ़ी प्रिवेल कर रही है। डिप्रेशन जो है बेसिकली जिसकी वजह से लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं, वो अलार्मिंगली बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में। कहीं तीसरे या चौथे नंबर पे आता था, अब ये दूसरे नंबर पे आना शुरू हो गया, रिसर्च ये बताती है। अब अगर हम स्टूडेंट पॉपुलेशन की बात करें और उन पे सोसाइटल प्रेशर की बात करें, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्ट्रेसर्स। ऐसे बहुत से अवामिल हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि जी क्या इसमें सारा रोल जो है, या कुछ हद तक एक रोल जो है सिग्निफिकेंटली वो टीचर्स का या इंस्टीट्यूट्स का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा या कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसका स्टूडेंट जो है वो सुसाइड की तरफ जाए, लेकिन अनफॉरसीन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट जो है वो चूँकि वल्नरेबल होता है, इसलिए वो इस तरह का इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि टीचर्स मेंटली स्ट्रेस्ड नहीं होते, टीचर्स में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो भी इंसान है, हम उनको नहीं समझ सकते हैं, उनके फैक्टर्स और होते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, तो टीचर्स भी इसी तरह करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, स्पेसिफिकली अगर हम सोशल वर्ल्ड की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट डालते हैं, तो वो घर से स्टार्ट होता है। जिस घर में बच्चा जो है वो पैदा हुआ है और जिस तरह के माहौल में पला बढ़ा है, पेरेंट्स का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का कंजीनियर रिलेशनशिप है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ किस हद तक अवेयर है और किस तरीके से वो ओपनली चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्स ने कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ किया है अपने बच्चों की परवरिश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस स्कूल से वो बच्चा अपनी पढ़ाई लेके आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आया है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। चूँकि आजकल जो है वो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है, इस वजह से मैं ये कहूँगी कि सबसे प्रोमिनेंट और टॉप ऑफ द लिस्ट जो फैक्टर है वो सोशल मीडिया। सही है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत टॉक्सिक हो चुका है बच्चों के लिए। बच्चे जो है वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोई चार्म होता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट यूनिक किस्म की चीज़ होती है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं ना, बुराई में
بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے تو بچے ڈیفینیٹلی اس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا سائبر بلنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فیک نیوز وہاں پر کتنی زیادہ ہوتی ہے, بچے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے نا کہ کیا فیک ہے کیا ریئل ہے, کس کو انہوں نے ابزارو کرنا ہے, کون سی انفارمیشن ان کے لیے اچھی ہے کون سی نہیں ہے. پھر سائبر بلنگ بہت زیادہ ہے, مطلب ریئل لائف میں تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, بچے اسکول میں یونیورسٹی میں کالجز میں اس چیز کا فزیکل بلنگ کا شکار ہوتے ہیں, لیکن جو سائبر بلنگ ہے یہ اس سے بھی زیادہ ان کا مینٹل ہیلتھ خراب کر رہی ہوتی ہے. منیبہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ موبائلز جو ہیں جب سے زندگی میں آئے ہیں نا, اس نے واقعی بہت زندگی ہے. میں تو شکر کرتی ہوں کہ ہم اس یہ والی ایج میں نہیں آ کے پڑھے, ہم اسکول ہم نے پہلے ہی اپنی ساری وہ اچھی زندگی گزار لی ہے. جو ملینلز ہیں نا, جس طرح میں ہوں یا آپ ہے, جو ہم 1996 سے پہلے کی پیداوار ہیں, پروڈکشنز ہیں, وہ اس تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ریئل ورلڈ کیا ہے اور فیک ورلڈ کیا ہے. لیکن یہ جو ہماری جن زی ہے انفارچونیٹلی یہ پیدا ہی اس دور میں ہوئی ہے جب سے سب سے زیادہ ایکسپوئر جو تھا وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے ان کی زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. سو میں کہتی ہوں کہ موبائل کا استعمال ضرور کریں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پروہیبٹ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے اویئر ہوں اپنی انوائرمنٹ سے اور اپنے بڑوں کے ساتھ چیزوں کو کمیونیکیٹ کر کے ڈسکس کریں سو دیٹ دے کین ٹیل یو فرام دیئر اون ایکسپیرینس کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو ورلڈس. بیکاز جب تک آپ اس چیز سے نو ہاؤ نہیں ہوگی آپ کو اس کی, تب تک یہ ڈیٹیریشن جو ہے انفارچونیٹلی وہ بڑھتی جائے گی. اچھا یہ چیز کیونکہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ڈاکٹر بسما, ان کے گھر بھی نیو جنریشن کے بچے ہوں گے, جین زیز ہوں گے, جین الفا ہوں گے, وہ لوگ بھی ان ساری چیزوں کو کوپ اپ کر رہے ہوں گے. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اپنے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی پیرنٹس کی, وہ گیپ جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اتنا اسٹریس, مطلب ہمیں بھی ٹینشن ہوتی ہے, ہمیں بھی پرابلمز ہوتے ہیں, ہم بھی ان چیزوں کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں تک کبھی نہیں مائنڈ گیا کہ ہم سوسائڈ کر لیں یا اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہی آ جائے. ان کا مائنڈ کیسے چلا جاتا ہے وہاں پہ, تھاٹ پروسیس کیسے کہ سوسائڈ ہی کر لینی, اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی زندگی کی, اب ہم اس کو ختم ہی کر لیں گے. منیبہ انسانی دماغ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے. ہم سائیکالوجی جو ہے اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کر سکتی ہے, یعنی مائنڈ کنٹرول لیتا ہے باڈی کا اینڈ سملرلی باڈی کین ٹیک کنٹرول آف دا مائنڈ. دا موسٹ امپارٹنٹ ڈفرینس بٹوین us and Gen Z is the state in which they are staying and that is the state of isolation. آپ کو کوئی پرابلم ہوگی یا مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو ہم اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان میں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ 2 لوگ ہیں جن کے ساتھ میں بات کر سکتی ہوں اور مجھے مشورہ مل سکتا ہے, اینڈ وی ٹاک, رائٹ, وی شیئر. جین زی جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے, جین زی جو ہے وہ اپنے کمرے کی 4 دیواری تک محدود ہے, جین زی جو ہے وہ اپنی موبائل کی اسکرینس تک محدود ہے اور وہ یہیں سے اپنے مشورے لیتے ہیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی موبائل کے اوپر ریلز یا کانٹینٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آ رہا ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی نیگیٹیوٹی کا لیول جو ہے دماغ میں بڑھتا جاتا ہے. جب بڑھتا جاتا ہے اور آپ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے, کہیں پہ کیتھارسس نہیں کرتے, تو ڈیفینیٹلی نیگیٹیوٹی اس ایکسٹریم تک چلی جاتی ہے کہ آپ ایکسٹریم ڈپریشن میں جاتے ہیں اور پھر سوئسائڈ کی آئیڈیشن جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. میں ویسے آج تک بینگ سائیکالوجسٹ خود بھی یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائی یا اس لیول تک سوچ نہیں پائی کہ ایک انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن وہ قدم کیسے اٹھا لیتا ہے. ایک کسی بھی بلڈنگ کی 4تھی منزل سے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے بہت گردے دل گردے کا بہت ہمت چاہیے. یہ بیچارے لوگ جو ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں ان کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوتی ہوگی اس وقت کہ دے جسٹ ٹیک دس اسٹیپ اینڈ جمپ. تو یہ لوگ نیڈ میں ہیں, ان کو ہماری سب کی ضرورت ہے, صرف سائیکالوجسٹ کی نہیں, ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی. آپ کیفیٹیریا میں بھی بیٹھے ہوئے ہو, اپنے آس پاس دیکھو کہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ دیٹ پرسن از ان نیڈ. انسان کا جو ایک اورا ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں اگر یہاں پہ بیٹھی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتی کہ میں سائیکالوجسٹ اس لیے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں. ایک اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات یا ایک انسانیت کا جو جذبہ آپ نے پیدا کیا, آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو کہ یہ پرسن لگ رہا ہے جس کو کچھ 19-20 پرابلم ہے. Why don't you take the step, initiative and go to that person and say how are you, آپ ٹھیک ہیں. شاید اتنے ہی الفاظ کا استعمال کرنے سے ہم اس کو وہ جہاں پہ پیک پہ پہنچا ہوتا ہے نا اس سے 2 اسٹیپ نیچے لا سکتے ہیں.
لیکن یہ ہم کرتے نہیں ہے نا, سب اپنی اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والا کون سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, پھر وہی پریکٹس باہر جانی ہے نا جو ہم گھر میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا اسٹوڈنٹس کے اوپر پھر یہ ہے نا کہ تعلیمی اداروں میں اگر دیکھا جائے تو نمبروں کی دوڑ بھی بہت زیادہ ہے کہ بھائی نمبر گریڈز آ جائیں اور اس میں مصروف ہو جائیں بچے. پیرنٹس الگ سے ان کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اے گریڈ سے نیچے نہیں آنا آپ نے, نمبر زیادہ ہوں گے تبھی اچھا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں ہوگا, باہر جا کے پڑھ سکو گے, ڈاکٹر بن سکو گے. یہ بھی اسٹریسرز ان کی زندگی میں بہت زیادہ. بالکل, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس میں تھوڑا سا اس کو ہیومرس پوائنٹ آف ویو پہ اگر لے کے جاؤں, پہلے جو پیرنٹس تھے نا ان کے 5-6 بچے ہوتے تھے, آن ایوریج 5-6 بچے جو ہیں وہ ہیں, تو وہ ڈفرینشیٹ اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے, ان کا دھیان بٹا رہتا تھا. ہاں, وہ کہتے ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے نا بس ٹھیک ہے. اب ہیں 2-2 بچے اور کمپٹیشن اور کمپیریزن بہت پیک پہ بڑھ گیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ شاید ایک ہیومرس پوائنٹ آف ویو سے کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی ٹیچرس کا بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس سے پروڈکٹیو ہونے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. اس میں ڈینائی نہیں کروں گی. ٹیچرز بھی ایکسپریس کرتے ہیں اور ٹیچرز ہوپ کرتے ہیں کہ جی میرے کلاس کا ہر بچہ جو ہے وہ بہت اچھا گریڈ ایکسٹرا آرڈنری کام کرے. اور اس میں انفارچونیٹلی میں ایسے ٹیچرز کو بھی جانتی ہوں جن کا اس میں گین اپنا ہے پرسنل, کہ جی دے شوڈ بی دا ٹیچر ہو از شوئنگ ایکسیلنٹ گریڈس اور اس کو کوئی ایوارڈ ملے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ نفسا نفسی جو ہے اس نے بیچارے بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ برباد کر دیا ہوا ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ چونکہ میں بھی اکیڈیمیا سے ہوں, تو ٹیچرس کے لیے اسپیسیفکلی میسیج ہے کہ پلیز بی سلو اینڈ بی لیس, اپنی جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے نا تھوڑا سا اس کو نیچے لے آئیں. بچہ ہے جس طرح سے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کس جگہ پہ اس کو پرابلم آ رہی ہے, اس میں اس کی ہیلپ کریں, بجائے یہ کہ اس کو کہو کہ دوڑ میں لگ جاؤ اور وہ کرو جو میں چاہتی ہوں. آپ وہ کریں جو بچہ آپ سے چاہتا ہے. ایگزیکٹلی وہی نا کہ آپ بچے کے لیول پر آ کے اسے پڑھائیں, آپ اپنے لیول پر بچوں کو نہ پڑھائیں. وہ بچہ جو سامنے اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کے لیول پر نہیں آ سکتا ہے. یہ ٹیچرز کو سوچنا, یہ سمجھنے کی لٹرلی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کے لیول پر آ کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب پڑھے تھے ڈاکٹر بسما, تو کچھ ٹیچرز ایسے بھی آتے تھے جن سے دوسری دفعہ سوال کرتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے پہلی دفعہ مطلب دوسری دفعہ کہ کچھ یہ سمجھ نہیں آئے دوبارہ سے سمجھا لے. وہ کہتے تھے کیا مطلب تمہیں سمجھ, پہلی دفعہ نہیں سمجھ آیا. اس طرح پھر وہ آپ کو سنپ کر دیتے ہیں, پھر بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. اچھا وہ منیبا کہیں نہ کہیں خوف تو تھا ہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید رسپیکٹ تھی کہ ٹیچر جو ہے یا اپنا ایک امپریشن تھا کہ میں اگر پوچھوں گی یا تو ٹیچر سمجھے گی کہ یہ بہت نالائق, تو ہم اس کو ایک تو خاموش رہتے تھے لیکن اپنے طور پہ محنت بھی کرتے تھے کہ اچھا چلو میں خود پروڈیوس کرتی ہوں کہ لیٹ سی واٹ کمز آؤٹ آف اٹ. لیکن اب تو اتنی چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہوئی ہیں. اور وعلیکم السلام. ایگزیکٹلی ہاں, ہمارے ساتھ ایک اور جو گیسٹ ہے ڈاکٹر سونیا عمر ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر سونیا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری فار بینگ ڈیلیڈ. یہ بڑا ایک ٹریفک کا بڑے معاملات, یہ جو لاہوری ہے نا ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ باہر کتنی ٹریفک آتی جا رہی ہے. ڈاکٹر سونیا, ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کیونکہ آپ بھی اکیڈیمیا سے ہیں, ڈاکٹر بسما بھی اکیڈیمیا سے ہیں, ساتھ ساتھ وہ ماہر نفسیات بھی ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں تعلیمی اداروں کا, پھر گھر میں, پھر کریئر کا, پڑھائی کا, پھر جو پچھلے دنوں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے, سوسائڈل انسیڈنٹس جو ہوئے اسٹوڈنٹس کے اندر, اس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایسا کیا پرابلم ہے, ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو ہم شاید آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی سائڈ سے, کہ جس کی وجہ سے انہیں اتنا ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ ریئلی وانٹیڈ ٹو ایون ٹاک اوور اٹ. ہم لوگوں نے بلکہ اس پہ بات بھی کی. ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس میں جو بلیم گیم ہے وہ زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور اکیڈیمیا اور ٹیچرس کے اوپر تھوڑا زیادہ ہے, کہ شاید یہ سائڈ اتنا زیادہ نگلیکٹ کری ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں کے اندر کئی پہلو ہیں. یونیورسٹیز کے اندر یہ واقعات ہوئے. سب سے پہلے تو یہ سوسائڈ کی جو اٹیمپٹس ہوئیں,
تو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 18 سال پلس کے بچے آتے ہیں، تو مطلب سمجھدار بچے. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بیس لے کے آتے ہیں، اور بہت سے ایسے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کی تعلیم اور تربیت میں آلریڈی اہم کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں. اسٹارٹڈ فرام دا انسٹیٹیوشن آف فیملی. So we really have to talk about what institution of family is doing and what sort of plate that institution is, کیا رول ادا کری ہے for the upbringing of these children.